जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। टुडे वी विल डिस्कस दी टॉपिक तालीम की अहमियत क्या होती है। बेसिकली तालीम असल क्या होती है। तालीम तालीम का जो निज़ाम है उसमें आप पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई मेडिसिन आती है उसमें वो मेडिसिन 20-25 साल के बाद उसकी जो नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं और फ़ायदे कम हो जाते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे मुसन्नफ़ हैं, हमारे जो मुजद्दिद हैं, उन्होंने तालीम को डिफ़ाइन किया है, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें हमेशा मुश्तरक पाई हैं और उन 3 चीज़ों को हमने 3 सीज़ का नाम दिया है। 3 सीज़ मतलब एबीसी वाले 3 सीज़। उनमें से फर्स्ट वन है, सबसे पहले आता है करैक्टर। जो भी यूनिवर्सिटी है, आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, अगर आप में कॉन्फिडेंस करैक्टर पैदा कर देता है, तो देन आप एक मतलब अच्छे तालीम को समझने वाले इंसान बन जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है क्रिएटिव। जो जो कंसेप्ट आपको क्रिएटिव बनाता है, इफ़ यू आर क्रिएटिव समवन, अगर आप जदीद दौर में देख लें, हमारे जो सेल फोन है हमारे पास माइक्स आते हैं, हमारे पास जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी आती है, अगर आपकी तालीम आपको क्रिएटिव बनाती है, देन आप तालीम के जो अहमियत को समझ रहे हैं और आपका जो तालीम का निज़ाम है वो आपको पब्लिश कर रहा है, आपको इस्टेब्लिश कर रहा है। इसी तरह हमारी जो थर्ड वन आता है उसमें पहले हमने कॉन्फिडेंस को बात किया था, और दूसरे नंबर पे क्रिएटिव आता है और चौथे नंबर पे आ जाता है करेक्टर। करेक्टर में बेसिकली वो चीज़ शामिल है कि आपके अखलाकियात किस तरह के हैं, आप में काबिलियत कितनी है। का इल्म आपको काबिल बनाता है, तो देन आपकी जो तालीम है आपको सही वे में लेके जा रही है। तो आजकल हम देखेंगे आजकल जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या वो हमारे में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है, हमें क्रिएटिव बना रहा है, हमारे अंदर करैक्टर बिल्ड कर रहा है। और जो सबसे पहला हमारा कॉन्फिडेंस है, चाहे वो हम अपनी माँ की गोद से ले लें, चाहे वो हमारे वालिद साहब हमको दे दें, या फिर हमें कोई स्कूल दे दे, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्रिएटिव नहीं बन सकते और ना ही आप में करैक्टर आ सकता है। बेसिक पॉइंट आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना है। ये तालीम का एक एक पहला पार्ट हो गया। दूसरे नंबर पे हम तालीम को देखेंगे, तालीम की अहमियत क्या होती है। सर, जो एजुकेशन है, बेसिकली दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। हमारी तालीम बेसिकली मुशाहदात का मजमुआ है। हमने अक्सर देखा होगा अर्शिमिदस का असूल, न्यूटन्स लॉ, हमारा जो जितना भी इस्लाम है, बेसिकली वो हमारे मुशाहदात और तजर्बात को उन्होंने बुक में बंद कर दिया है, हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर हमें मुहैया कर दिया है। हमारी आज की जो इंफॉर्मेशन है, आज की हमारी जो तालीम है, वो हमें एजुकेशन से उठा के इंफॉर्मेशन तक लेके जा रही है। हम आजकल हम देखते हैं कि हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं और अपना जो लास्ट नाइट स्टडी करके उसको मतलब जो पेपर दे के हम पास हो जाते हैं। तो जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इतना ख़राब है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। एज़ कम्पेयर टू यूरोप, वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा है। एजुकेशन हमें इंफॉर्मेशन तक लेके जाती है और इंफॉर्मेशन हमें प्रैक्टिकल तक लेके जाती है। प्रैक्टिक आज हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन से जंप करके इंफॉर्मेशन तक जाते हैं और कई से हैं जो इंफॉर्मेशन पर भी नहीं जा सकते। वो जो रट्टा सिस्टम जो उन्होंने अपनाया हुआ है, वो सिर्फ रट्टे पर रहते हैं। हमने एफएससी की, हमने मैट्रिक किया, फिर हमने जो हम बीए किया। तो अब मैं इसको दूसरे वे में बयान करता हूँ। चाहे आपने जो 10 साल रट्टा लगा लिया, आपने 12 साल का रट्टा लगा लिया, आपने 14 साल का रट्टा लगा लिया, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन के बाद इंफॉर्मेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन के बाद प्रैक्टिकल नहीं है, वो लोग मुमकिन है कि जो हमारे बिल गेट्स हैं, उन्होंने जो मतलब एमबीए ना किया, उन्होंने अपना जो वो ड्रॉप आउट हैं अपनी लेकिन आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे उनके नीचे काम कर रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह ले लें, वो पंजाबी के शायर हैं,
ممکن ہے ان کا پریکٹیکل ہے. آج ان کے بغیر ایم اے پنجابی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ایک پریکٹیکل تجربہ ہے. قاسم علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی جو ٹیم 150 جو ٹیم میں لوگ کام کر رہے ہیں ان میں ان کی مطلب جی جی کون بات کر رہے ہیں؟ تو قاسم علی شاہ صاحب جی فرما رہے ابھی تھے کوشچن آپ کے اینڈ پہ رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ان کو بات کریں. جی کریں. قاسم علی شاہ صاحب فرما رہے تھے ان کی جو مطلب فاؤنڈیشن ہے ان میں سے ان میں 150 بندہ کام کر رہا ہے اور ان میں سے ان کی جو سیلری زیادہ ہے جن کا پریکٹیکل ورک زیادہ ہے اور جو پڑھے اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس صرف ایجوکیشن اور انفارمیشن ہے اور ممکن ہے ان کے پاس صرف رٹا ہے, ان کی سیلری کم ہے. تو ایجوکیشن ہمیں انفارمیشن تک لے کے جاتی ہے اور انفارمیشن ہمیں پریکٹیکل لے جاتی ہے اور پریکٹیکل سے آگے ہمیں ریزلٹس جو دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, میں ایک جوتا 3 سال سے استعمال کر رہا ہوں اور وہ گھسا نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے ریزلٹس بتا رہے ہیں کہ یہ جوتا کتنا پرانا ہے, وہ پھٹا ہوا ہے, وہ پرانا ہو گیا ہے, وہ مطلب اس کی جو حالت خستہ ہے. یا پھر میں آپ کو ایک دوسری مثال لیتا ہوں, نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن. یہ ایک انفارمیشن ہے ایکشن اینڈ ریئیکشن. اگر میں اپنا ہاتھ دیوار کے اوپر مارتا ہوں تو مجھے جو درد فیل ہوتا ہے تو اس کا میں نے اس کا تجربہ کر لیا کہ واقع نیوٹنز تھرڈ لا ایکشن اینڈ ریئیکشن ٹھیک بات ہے کیونکہ میں نے اس کا تجربہ لے لیا ہے. اسی طرح پریکٹیکل سے آگے ریزلٹس پر جاتے ہیں اور جب ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہاں آپ کے جو ایک پوزیٹیو ریزلٹس ہوتے ہیں اور ایک نیگیٹو ریزلٹس ہوتے ہیں. تو دونوں میں آپ کی پوزیٹیوٹی ہی ہے کیونکہ اگر پوزیٹیو ہے تو آپ جو حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو مل گیا ہے تو آپ اور اگر ریزلٹس نیگیٹو آ رہے ہیں تو اس میں آپ کی لرننگ ہو رہی ہے. تو دونوں چیزوں میں آپ سیکھ ہی رہے ہیں. کہ یسلان اگر بھائی آپ ایجوکیشن جی آواز نہیں آ رہی. جی بولیں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں تو آپ کا جو مطلب پڑھ رہے ہیں اس کا صرف رٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. آپ ایجوکیشن سے انفارمیشن تک آئیں اور انفارمیشن سے جمپ کر کے انیشیٹ کر کے خود کو پریکٹیکل پر آئیں اور پریکٹیکل سے آگے آپ کو ریزلٹس خود بخود دیکھنے کو مل جائیں گے. تو آج جو ہمارا جو تعلیم ہے, ہماری جو تعلیم ناؤ ڈیز چل رہی ہے اس میں صرف ہر بندہ, ہر ٹیچر ممکن ہے کہ وہ صرف پیسہ ہے, وہ اپنا کام اتنا اچھا نہیں کر رہا جتنا اچھا اس کو کرنا چاہیے. تو لوگ آج کل صرف اپنے مطلب دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, اپنی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں دین ہمارا جو مطلب ہمیں انیشیٹو ملنا شروع ہو جائے گا. ہمیں مطلب ہم جو لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو میں جو مطلب یہی چیز آپ کو بیان کر رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کیجیے, اپنے آپ کو کریٹیو بنائیے. کریٹیو بندہ امکانات کی زندگی میں رہتا ہے. وہ پرانے مطلب ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وچے ہی چیڑے وچے ہی کھیڑے وچے ہی وانج مہانے ہو. انسان کے اندر ہی ہے, انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. انسان کے اندر ہی مطلب جو آگ لگی ہوئی ہے, انسان کے اندر ہی جو سمندر بہ رہا ہے اس کو انسان کو وہی آگے لے کے جا رہا ہے. جو بھی آج ہے اس کے اندر کے ہی اس کے جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں, اس کو جو ریئیکشن وہ جو اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کریٹیو بنائیے, کانفیڈنس پیدا کیجیے اور اپنے آپ کو جو ہے آپ کا کریکٹر بلڈ کیجیے. جی سر, میں بس یہی میرے پاس تھا. تو آج میری جو نا پہلا مطلب ہے تو اتنا اچھا میں نہیں پرفارم کر سکا. تو جی باقی سر ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے کچھ باتیں کی. ان کا کوشچن لینے سے پہلے نا میں 2-3 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایجوکیشن اور انفارمیشن. اچھا, ان دو چیزوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایجوکیشن اور جو انفارمیشن ہے ان میں ڈفرینس آپ
بتانا چاہیں گے؟ ایجوکیشن جو ہے نا وہ بیسیکلی مجموعہ ہے تجربات اور مشاہدات کا، اور اس تجربات کو انہوں نے جو ہمیں بکس کی شکل میں ایویلویٹ کر دیا یعنی جو جتنے بھی ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پاکستان ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اسلامیات پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں بیسیکلی وہ تجربات، لکھے ہوئے تجربات پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے کچھ تو رٹا لگاتے ہیں، اور ہم ریسنٹلی مطلب ایٹ دی اسپوٹ چیزوں کو پڑھتے ہیں، اور اسی ٹائم اس کو جو ہے نا پڑھ دے کے پاس ہو جاتے ہیں، ہماری انفارمیشن میں بھی نہیں وہ ایجوکیشن آتی۔ ایجوکیشن اور انفارمیشن یہی فرق ہے۔ جی جی آپ ایجوکیشن اور بتائیں کیا؟ ایجوکیشن اور انفارمیشن میں یہی ڈفرینس ہے کہ ایجوکیشن بیسیکلی آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینس کا کمبینیشن ہے، اور جو انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی وہ چیز ہے، وہ معلومات ہے جو ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کو دوبارہ پریکٹیکل میں نہیں لے کے جاتے، تو یہ اس کا بیسک ڈفرینس ہے۔ اچھا سر دیکھیں، ایجوکیشن کو آپ نے کہا جی وہ پریکٹیکل سسٹم ہے سارا، ٹھیک ہے، جی سر۔ آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا، بچوں نے سب نے سیکھا۔ یہاں دو تین چیزیں آپ نے 3 C's کا بھی ذکر کیا، شاید اس میں آپ کریٹیوٹی کا بھی ذکر کیا۔ تو آج کا جو دور ہمارا جا رہا ہے تعلیم کا، ہم نے کہا جی 3 C's ٹھیک ہے، 3 کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کریکٹر بلڈنگ چاہیے۔ کیا یہ 3 چیزیں ہوں تو تعلیم پوری ہو جاتی ہے؟ کسی کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو، کانفیڈنس بھی، کریٹیوٹی بھی ہو۔ آج میں ایسے لوگوں کو ہزاروں کو جانتا ہوں جن میں کریٹیوٹی بھی ان میں ہے، کانفیڈنس بھی ہے، ان کا کریکٹر بھی ٹھیک ہے۔ تو کریکٹر آپ کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کریکٹر جو ہے، فار ایگزامپل میں ایک شخص ہوں آپ کے سامنے ہوں، تو آپ میں کس طرح کریکٹر کو ڈیفائن، میرے کریکٹر کو آپ کہ یہ بندہ جو ہوگا اس میں ایجوکیشن جو کریکٹر ہوگا، کریکٹر اور ایجوکیشن کا کیا تعلق ہے، یہ بیان کریے گا۔ ایجوکیشن میں پہلے آپ بیان کر چکا ہوں، اور کریکٹر یہ ہے، اگر آپ کی مثال لیں، اگر آپ کے اخلاقیات اچھے ہیں، آپ کا جو اخلاق اچھا ہے، آپ نیک بھی ہیں، اور نیک ہونے کے ساتھ قابل ہیں، کارآمد انسان بھی ہیں، تو آپ کریکٹر اچھا ہے، اور یہ جو کریکٹر ہے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، مومن میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جو کریکٹر، کانفیڈنس اور کریٹیوٹی ہے، آج 1400 سال پہلے ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایک وقت میں پیدا ہو گئے تھے، اور ان کی جو جتنے بھی مطلب ہیں صحابہ کرام لے لیں، ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے ذریعے پیدا کیے، اور آج یہی وجہ ہے، یہی پرابلم ہے کہ ہم ان اپنے جو دین جو دور تیار کر کے ہم مطلب طرف ہیں، کیونکہ ہم اتنے، کیونکہ پاکستان دیکھ لیں آپ، جو سب سے پہلے آزاد ہونے والی کنٹریوں میں ایک کنٹری ہے، لیکن ابھی یہ ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے، انڈیولپڈ کنٹری ہے۔ تو میں کریکٹر کو یہی بیان کروں گا، اگر آپ قابل مطلب نیک بھی ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کارآمد انسان بھی ہیں، تو آپ کا کریکٹر اچھا ہے۔ سر آئی ہیو اے کوسچن ٹو یو سر ارسلان۔ سر حسن یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہاؤ یو ریٹ ایجوکیشن اینڈ کریکٹر، آپ ایجوکیشن اور کریکٹر کو کیسے آپس میں ریٹ کریں؟ تو آپ سر جواب میں کہیں اور ہی نکل گئے شاید۔ سر نہیں میں نہیں، آپ کو اسلام جی ٹھیک ہے، سر۔ اچھا ایک منٹ، ٹھیک ہے اسلام، بہت اچھے سے آپ مطلب کیا فرسٹ ٹائم پہ آپ کی کوئی بات نہیں، کوشچن اس طرح سر حسن انمیوٹ شاید اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو اگر آپ شاید آپ کو ریلیٹ ہو جائے، میرے پاس ایک ہے آپ دے ایگزامپل۔ سکتے ہیں، دے جی سکتے جی ہیں۔ اسلام عزیز بھائی، کوئی جس نے کوشچن کرنا ہے وہ خود unmute کرے، ٹھیک ہے جی سنہا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پہ ابھی بات کی گئی ہے کریٹیوٹی کی نا، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم لوگ مطلب ابھی ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں سب، کریٹیوٹی، لیکن یہاں پہ ٹیچرز ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جو وہ پڑھا رہے ہیں ہم اس کو ایسے جو ہے وہ لرن کریں یا پھر اسی کو فالو کریں۔ اگر ہم لوگ اس میں خود سے کچھ ایڈ کرتے ہیں تو سم ٹائمس ٹیچر کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جو ہے مجھے ڈس اوبے کیا ہے، یا پھر اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ آتا ہے، تو جو ہماری کریٹیوٹی ہے اس کو بہت زیادہ نیگیٹو میننگس میں لیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو بیلنس کیسے کریں گے کہ وہ کریٹیوٹی بھی رہے اور کریمنگ بھی نہ ہو؟ جی ارسلان اقبال بھائی۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
اگر آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہے، اگر تو وہ ایک قابل ٹیچر ہے اور اپنے بچوں کو جو سکھا رہا ہے اور اس کے بچے اس جو سیکھ رہے ہیں اس کو practical کر رہے ہیں، پریکٹیکل پہ لے کے جاتے ہیں، اس میں مطلب نئی نئی انوینشنز لے کے آتے ہیں، تو وہ جو آپ کا ٹیچر مخلص ٹیچر ہے وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی مطلب آپ سے ڈس اوبے نہیں ہوتا، وہ آپ کو مطلب آپ کو کرج کرے گا، آپ کو انکریج نہیں کرے گا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو مطلب ٹیچر سے جو بھی حاصل کریں اس کو اگر ہم پریکٹیکلی آ کے دیکھ لیں، پریکٹیکلی آ کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم تجربات سے سیکھتے ہیں. ہمیں صرف ایک راستہ دکھاتی ہے، لیکن ہم اس راستے پر چلتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مطلب پنجابی میں کہتے ہیں کی پاوے کی ہے، تو تب صحیح پتہ چلتا ہے. جی ٹھیک ہے سنہا، سمجھ آئی؟ کچھ آنسر ملا؟ بس ٹھیک، مطلب ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوژن مجھے یہ ہے، کیونکہ جی ہم کو یہ ہے نا کہ بیلنس کرنا ہے، لیکن بیلنس کس طرح سے کیا ہے کہ انسان کریٹیوٹی پہ اور ٹیچر کو بھی مطلب اوبے کر سکے پراپر وے میں. تو اس کا جی میں اچھا، اگر یہ آپ جی آپ کا کوشچن سے نا لاسٹ پہ رکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اس کو اور دوسرے کوشچن لے لیں. جی خلیل الرحمان بھائی. جی السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں سبھی کے حال وال؟ اچھا دیکھیں، تعلیمی نظام پہ یہاں تھوڑی سی بحث چل رہی ہے کہ کیا ہے. دیکھیں ایک جو ہمیں مل چکی ہے نا، ہم اس کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر ابھی ہمارے اندر وہ کسی کے اندر بھی اس لحاظ کی کریج نہیں ہے کہ ہم اس نظام کو بدل سکیں. یہ جو ایک انفراسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے نا تعلیمی نظام کا، ہمیں اب اسی کے اندر ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. یا تو ہم اس کو چھوڑ کے نوکریوں پہ لگ جائیں، اپنا ہنر سیکھ لیں، یا پھر یہی تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ ڈگریاں لے لیں ہم. ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے ایک کام ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ ایک لگوا کے ہم اپنے پیچھے ڈاکٹر تو لگوا سکتے ہیں، مگر یہ ڈگری کے ساتھ اپنے پیچھے انسان نہیں لگوا سکتے. انسان ہے نا، وہ ڈگریاں ہمارا تعلیمی نظام ہمیں انسان بنانا چاہا ہی نہیں اس تعلیمی نظام میں. ٹھیک ہے، تو یہ تعلیمی نظام جو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جی آپ کا ہمیں یا پھر جو ہے اس سے منکر ہو کے ایک اور چیز شروع کر لو، آپ ہنر ہی سیکھو، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی آپ کا کوشچن لے لیا. میں ایک منٹ آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. جی خلیل الرحمان صاحب، آپ کا کوشچن آ گیا تعلیمی نظام پہ ہٹ کرنا. آپ کی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس کے اندر سروائیو کرنا چاہیے. تو دیکھیں ارسلان بھائی آنسر دیں گے ان کو؟ جی سر، میں دراصل آپ مجھے شارٹلی جو کوشچن بھائی نے پوچھا ہے وہ بتا دیں، میں اس کو بتا دیتا ہوں ان کو. انہوں نے کہا جی ہمارا تعلیمی کمنٹ پاس کیا ہے کہ تعلیمی نظام ہمارا ایسا چل رہا ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کے سیکھنا چاہیے، یہ ہمیں انسان نہیں بنا رہا. تو 2-3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں تعلیمی نظام کوئی بھی کسی بھی ملک کا کسی بھی چیز کا ہو، ہر جگہ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستانی قوم کا، میرے سمیت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. دنیا میں ہر چیز کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے. آپ کا بھی میرا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جتنا دائرہ اختیار ہے ہم اس میں رہتے ہوئے اپنے مطابق کچھ کریں. تعلیم میں تو ڈیفائن کرتا ہوں کہ تعلیم انسان کو ایک باشعور ایسا شعور دیتی ہے انسان کو. تعلیم ایک ایسی علم کا نام ہے، ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو آپ کا اختیار ہوتا ہے اس میں رہتے ہوئے اچھائی کی طرف مائل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ تعلیمی نظام سارا، اس چیز کو دیکھیں، ہم کسی چیز کو ہٹ کر دیں گے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ جو اپنا کردار ادا کر کے، تو ایسے ہو سکتا اگر انسان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے تو انسان کہے جی میں پورا سارا کچھ خراب ہو گیا. لوگ تو نبینے بھی ہیں، تو پورا معاشرہ چل رہا ہے. تعلیم بھی اس کا ایک اہم فرد ہے، ایک حصہ پورے سسٹم کا. جس طرح آنکھ نے پورے جسم میں کردار ادا کرنا، تعلیم بھی ہے، ساتھ اس کے ہنر بھی ہے، ساتھ باقی سارا سسٹم بھی چل رہا ہے. تو اسی طرح ساتھ ہر چیز نے اپنا اپنا کردار ادا، اس میں دنیاوی تعلیم آ سکتی ہے، دینی بھی آ سکتی ہے. تو ایجوکیشن سسٹم پہ اٹیک کرنے کی بجائے اگر ہم اپنا کردار، اپنا رول جو ہے، اپنا فرض جو ہے اس کو بہتر بنا لیں تو میرے خیال میں ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر ہوگا ایک شخص سے، تو کردار بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا.
تو नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव चीजें तलाश करें. हमारा निज़ाम बहुत से कंट्री से अच्छा भी है. इस पे बाकायदा अगर आप सर्च करना चाहें तो रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसिल पे ना हमारा निज़ाम तालीम पे एक पूरा हमारा सेशन है 40 मिनट का कासिम रसूल साहब का. तो उस पे बड़े हमने अच्छे से बयान किया हुआ इन सारी चीजों को. खलील रहमान साहब आप वो जाके सर्च, बहुत जी जी इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह. मैं बिल्कुल आपकी बात को बेहतर जानता हूँ, हसन साहब मैं क्वेश्चन करना, हसन साहब मगर मेरा आप पॉइंट नहीं ले रहे. मेरा जी पॉइंट खलील ये रहमान था साहब. कि अगर तो आप इस तालीमी निज़ाम पे बहस कर रहे हैं ना कि क्रिएटिविटी, जी जी मोहतरमा है हमारे पास, ये अभी बात की उन्होंने कि हम क्रिएटिविटी क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं इस तालीमी निज़ाम में रह के. तो इस तालीमी निज़ाम में रह के आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते. किसी जगह ये पॉसिबल है ही नहीं. ये मैं बात नहीं कर रहा, इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते किसी सूरत में भी. वो वजह ये है कि आप जिस जगह मर्जी प्रैक्टिकल करके देख लें, आप इस चीज को डिनाई कर नहीं सकते. चलो मेरा ठीक हो गया मेरा आपका पॉइंट पॉइंट. आ ये नहीं लिया. ये एक जी इखलाकियात और तालीम, ये मुनफरिद चीजें हैं, ठीक है ना. जी इखलाकियात जी मैं आपका और तालीम दो चीजें हैं. इखलाकियात इंसान अपने जब घर में पैदा होता है ना तो वहां से सीखना शुरू करता है, वो भी एक स्कूल है, ठीक है. मगर जब अगर तालीमी निज़ाम पाकिस्तान की बात आएगी तो इसमें काफ़ी सारे डिफॉर्म्स हैं, वो उन पे ही बात करेंगे. जब हम गलतियों पे बात करेंगे तो हम सीधे रास्ते पे जा सकते हैं. अगर हम गलतियां पॉइंट आउट ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को, अब आप, मैं गाली निकालता हूँ, फर्ज करें मैं गाली निकालता हूँ अपने दोस्तों में बैठ के, अब मेरे दोस्त मुझे इस पे लान तान नहीं करेंगे तो मैं गाली निकालने से किस तरह बात आ जाऊंगा. इखलाकियात और जी तालीमी निज़ाम एक अलहदा चीज़ है. ये दोनों चीज़ों में बहुत है, बहुत, ठीक है ना. तो इस अलग-अलग देख के चलें आप. एक चीज़ के जो ऐब है उसको जब तक पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, उन ऐबों को बयान नहीं किया जाएगा, उनको सॉल्यूशंस नहीं मिले जाएंगे. अब ये एक बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है जिसकी जो बुनियादें हैं ना वो सेंक खा चुकी है. अब जब तक इसकी बुनियादें दोबारा से दुरुस्त नहीं ना की जाएंगी, बुनियादें हम ये यूं ही दुरुस्त कर सकते. जब हमें पता होगा कि इस बुनियाद में ये दीमक लगी हुई है और हमने इसको ये वाली दवाई डाल के इस दीमक को खत्म करना है, फिर क्रिएटिविटी आएगी. अगर हम इन चीजों को देखेंगे ही नहीं तो फिर क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज आ नहीं सकती हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं आपका पॉइंट ले लिया. जी जी आपका पॉइंट आ गया. मैं जी जी देखिए खलील रहमान भाई आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त आ गया. असल में ना ये जो हमने ये आपका पॉइंट ले लिया सबका, बाकी 10 मिनट रह गए हैं, बाकी उनके क्वेश्चन ले लें. ये इंशाल्लाह हमारे सेशन चलने हैं इसी तरह हर फ्राइडे को. हर दफा हमारी इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग आंसर आने हैं तो डिटेल डिस्कशन भी होगी. तो कासिम रसूल भाई जी. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है तलीमी निज़ाम का. अभी खलील रहमान कमर साहब मेरे ख्याल में ये खलील रहमान साहब बात कर रहे थे ना अभी. जी 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 उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की. इसमें बहुत से पॉइंट जिन्होंने बात की, आई थिंक हमें याद पड़ता है कि ये सेशन हम पहले कर चुके हैं. मजीद इसमें जो जी, जी. ज़रूरत होगी उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा. टाइम शॉर्ट है लेकिन बड़े अच्छे तरीके से सवाल जो है वो होने चाहिए. मैं समझता हूँ, पता नहीं शायद ऐसा मुझे तासुर है कि यहाँ पे एक जज्बाती गुफ्तगू चल रही है जैसे नूरा कुश्ती टाइप, शायद ऐसा है कि नहीं. तो ऐसा नहीं है, डिबेटिंग है बड़े प्यार से. और जो हमारे स्पीकर्स हैं मैं उन्हें भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जो तालीमी निज़ाम है ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं होता. इसे प्रॉपर तैयार करके आए. जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे मैं सुन रहा था, बड़े वैलिड सवाल थे. क्वेश्चंस करने वाले ये ठीक कह रहे हैं कि उन्हें उनका प्रॉपर आंसर अगर हम लोगों से नहीं गया तो उनका ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है. उन्हें प्रॉपर आंसर नहीं जा रहा. तो मजीद हम इस पे हसन बात से मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि तालीमी सेशन नेक्स्ट फ्राइडे ज़रूर रखें, तो उसमें मैं इन सवालों को भी और मजीद ये जो इखलाकियात है क्लियर करूँगा. क्यों जी जी अच्छा बहुत अच्छे तरीके से बात हुई. एक तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा जज्बातीपन नहीं होता, मैं बोलता थोड़ा सा तेज हूँ. आप सब मेरे भाई हैं, बहनें हैं. तो हमारे सेशन इस पे हो चुके हैं बाकायदा. बहुत अच्छे वैलिड क्वेश्चन थे आपके खलील रहमान साहब, बाकी सब के भी. लेकिन ना हमारे पास 40 मिनट टाइम होता है तो हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं. फिर जिस तरह पहले आप सबको पता है आपका एक पूरा पॉइंट होता है, जिस तरह खलील रहमान साहब ने कहा ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, हम ये पूरा सेशन करेंगे. खलील रहमान साहब ठीक हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे. जी जी इंशाल्लाह आपको शामिल करेंगे और आपके साथ बिल्कुल एक
اس کے آپ کو مواد دیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس میں اور کس کس طرح کام کیا جی جا جی سکتا ہے؟ جی ہم الحمدللہ ورک کر رہے ہیں اس پہ، لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے اسٹارٹ اپ لیا ہوا ہے یہ، اور آپ سب لوگوں کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈرا بیکس اور ایجوکیشن سسٹم پہ ہم کام بھی اپنا کریں گے۔ بہت اچھا ہمارا سیشن رہا ماشاءاللہ، بہت ارسلان بہت شکریہ۔ تو جی ارسلان ادریس صاحب آپ کمنٹ پاس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میرا ایک کویشچن ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ سر ارسلان اقبال صاحب نے جو یہ ایک ریسرچ، گورا ریسرچر ہے ڈونلڈ کلفٹن، ان کی ریسرچ کا یعنی کہ یہ سارا 2020 کی ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہی بیان کی ہے۔ اس کے مطابق ہی ہمارے جو 3 C's آنے چاہیے ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے، کانفیڈینس، کریکٹر اور کریٹیوٹی۔ تو آپ نے ایک کویشچن پوچھا تھا، ہاؤ وڈ یو مینیج دیز 2 تھنگز، کریکٹر اور ایجوکیشن کو آپس میں کیسے ریلیٹ کریں گے؟ تو اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اگر میں پڑھ لکھ کر ہائی پوسٹ پہ چل جاؤں، ایک روڈ کنسٹرکٹر مینیجر بن جاؤں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اگر انڈر ٹیبل ڈیل کرتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، تو پھر میری کویشچن پہ جو میری تعلیم ہے، تعلیمی سیشن ہے، اس پہ کویشچن ٹیگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنی تعلیم کہاں حاصل کی ہے، میری ایمانداری کہاں گئی، ٹھیک ہے، یہ اخلاقیات ریلیٹ کرتا ہے۔ اب میرا کویشچن یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی تعلیم یافتہ اور شعور یافتہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ بس۔ ویلڈ کوشچن، بہت ویلڈ کوشچن۔ جی اسلام بھائی، جی سر، کوشچن یہ آیا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ اور شعور باشعور کیا ہے؟ ایک تعلیم پڑھا لکھا شخص ہے اور ایک شعور شخص، اس میں کیا مطلب فرق کیا ہے ان دونوں کا؟ آپ علم اور عمل میں فرق بتا دیں، کیونکہ شعور عمل کے ساتھ آتا ہے، علم اور باعمل شخص میں کیا فرق ہے؟ اس طرح آپ کچھ ان کو بتائیں تھوڑا سا سر نا، ایک باشعور۔ جی جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جو مطلب لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں نا، اگر تو وہ تعلیم جی جی یافتہ ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان میں شعور ضرور ہوگا، اور اگر ان میں شعور مطلب وہ اگر تعلیم یافتہ ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، صرف جو اس کا شعور کا جو آئین ہے اس کو سکپ کر دیں تو ان میں صرف شعور رہ جاتا ہے، وہ صرف شعور کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان میں شعور نہیں ہوتا۔ تعلیم جو مثال کے طور پر جو عمل اور علم میں آپ ڈفرینس پوچھ رہے ہیں نا، سر اب وہ پوچھ رہے تھے تعلیم یافتہ اور شعور شخص میں کیا فرق ہے، کہ ایک شخص ہے اس میں تعلیم پڑھا وہ شخص، ٹھیک ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ پڑھا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور ایک شخص بادشاہ ہے۔ دونوں میں کیا فرق؟ پڑھا لکھا شخص ہے، وہ کسی کو رشوت لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کر رہا۔ ایک شخص ہے وہ پڑھا لکھا ہے، دوسروں کی عزت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بادشاہ شخص ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، تو اس سے ان کو مینیجیبل ہو سکتا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ سر مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں جو مطلب اس کو زیادہ نیگیٹیوٹی میں ہی جو ڈسکس کر رہا ہوں، آج کل ہم پڑھ لکھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، لیکن جو اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں، ہماری جو کریکٹر ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہم تعلیم یافتہ تو ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا جو شعور ہے، اس میں اسکپ کر دیا جاتا ہے۔ ٹیچر آتا ہے، اپنا لیکچر دیتا ہے، اپنا جو ٹاپک آتا ہے وہ وائٹ بورڈ پہ مطلب انفارمیشن دے کے چلا جاتا ہے، اس میں اس نے کوئی سیشن نہیں رکھا ہوا۔ ہم یونیورسٹیاں کوئی ایسا سیشن نہیں کریٹ کر رہی جس میں ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کریکٹر، شعور مطلب علم کے تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ میں باشعور کیسے بننا ہے۔ اس چیز کی ہی کمی ہے، اور باشعور انسان ہوتا ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جو سارے زندگی کے لوازمات ہیں، ہر کسی کے ساتھ میل جول ہے، ہر کسی کے ساتھ برتاؤ اس کو اچھا رکھتا ہے، پوزیٹیوٹی میں رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا آپ۔ جی حضرات آپ کا کوشچن ہے؟ السلام علیکم۔ میرا کوشچن تو نہیں، میں نے کوشچن یہی ہے کہ میں نے ساری گفتگو کی، سر کی بھی سنی، ارسلان صاحب کی بھی، تو میں تھوڑا سا ایجوکیشن کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں 1-2 منٹ کے لیے ایجوکیشن کے متعلق ابھی نا صرف۔ ابھی نلین آپ کو لیں گے نیکسٹ ویک نا، ہم اپنے سیشن میں لیں گے، ابھی 3 منٹ ہے، ابھی جسٹ کوشچن ہمیں کمپلیٹ کرنے دیں، ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ ویک آپ کو لیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، اوکے اوکے۔ جی قاسم بھائی آپ کا کوشچن۔ اگر
اگر حسن باز صاحب آج میں اجازت دیں تو شعور اور تعلیم پہ بات کر دوں میں تھوڑی سی. جی 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 فرمائیں فرمائیں لازمی. جس طرح ابھی بھائی نے بات کی اور سلام نے بھی کہا، شعور کا جو تعلق ہے، جس طرح انہوں نے ایگزامپل کی رشوت لینا نہ دینا اخلاقیات سے تعلق یاد پڑتا ہے کہ میں نے اخلاقیات کی اوپر پچھلے سیشن میں ڈیٹیل بات کی تھی، پھر ایک کر دیتا ہوں. امام غزالی کا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اس وقت اپنے دور کی ایک دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے وہ وی سی تھے، ڈین تھے. تو انہوں نے ایک پیپر جو تھا نا متعارف کروایا، وہ 2 دفعہ ڈین بنے. مختصر ہے، بڑا مختصر بتا رہا ہوں. تو انہوں نے ایک پیپر ایتھکس اور اخلاقیات کا پیپر جو تھا نا وہ لازمی کر دیا تھا اور کہا تھا جو یہ پاس کرے گا اسے ہم پاس آؤٹ کر دیں گے. وہ کوئی بھی ڈگری ہو، خواہ ٹیکنالوجی کی ہو اس دور میں، کوئی بھی ہو، سائنسی علوم ہو، اس کے لیے وہ اخلاقیات کا جو تھا وہ ایک پیپر لازمی تھا. میں صرف اتنا یہاں پہ کہوں گا کہ کیونکہ میں اپنے کسی سیشن میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات کروں گا، یہ بس ایک تھوڑا سا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم فلاپ ایجوکیشن سسٹم. میں یہاں عرض کروں گا پاکستان کے ایجوکیشن میں امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوا. ایجوکیشن سسٹم میں بھی میں نے پیچھے بتایا تھا تزکیہ نفس کا وہ 4 پوائنٹ تھے، میرا سیشن میں ضرور کہوں گا سنیں. ہاں یہاں زیادتی ہو جائے اگر ان ٹاپکس کو ہم اس طرح چھوڑ دیں گے جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں، تو ان سے بھی لیں مزید. ہم اس کے اوپر آپ کو مزید ایک ایجوکیشن کی پوری میں کہوں گا کہ ایک چیز جو ہے نا وہ میں لے کے آؤں گا. لیکن ایسا جی جی بالکل نہ انشاءاللہ کہیں کہ جی پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں چیزیں ہیں، اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے. اس کا امپلیمنٹ نہیں جی ہے اس نہیں کہ ہم لوگوں نے نہ اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے، نہ ہمارے وہ مطالبات. ہمیں خود بھی ٹرین کرنا پڑے گا اور اپنے خود کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا اور ایسے ٹیچرز پڑیں گے جو یہ ساری تربیت جو ہے، بیسیکلی جو تربیت ہے، جو ایجوکیشن ہے. میں نے ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن بھی بتائی تھی، تعلیم خود ایک صلاحیتیں ہیں، ان کے اوپر جو ورک ہے اس کے اوپر ہم سیریز لائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے یہ چل رہا ہے کوئی بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان کو اتنا blame نہ کریں. گلف 23 ارب جی ممالک جو ہیں بڑا بہت امیر ملک ہیں، اس کے باوجود اگر پاکستان کو آپ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو بہت بہتر ایجوکیشن سسٹم ہے. تھینک یو. اچھا جی قاسم آپ نے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ کیا. ایک تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری پھر ہے کہ آپ نا ایک دم لازمی جا کے وہ سنیں ہمارا پچھلا سیشن. اور میں یہاں پہ میرے جو ناقص کم ہے اس کے مطابق جی ستارہ نا صاحب آپ کا کوشچن ہے، میں ایک بات کر لوں بس. میرے مطابق باشعور ایک باشعور اور تعلیم یافتہ شخص میں سینس کروں نا 2 لائنوں میں، کیونکہ میں 2 لائن سے زیادہ بولتا نہیں ہوں. وہ یہ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو آپ کے پاس صرف انفارمیشن ہے. اگر آپ جو چیز آپ کو پتا ہے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر شعور آ جاتا ہے. اور شعور میں عمل کا علم کا جو کہتے ہیں نا، تو علم والے لوگ بھی شعور ہوتے ہیں بعض اوقات. تو آپ کے پاس جو چیز ہے اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے اندر شعور ہے کہ آپ کے اندر سمجھ ہے، سوجھ بوجھ ہے. شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ کے کرتے ہیں، کسی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ جاننے کے لیے کرتے ہیں، کچھ بتانے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ شعور ہونے میں اور تعلیم یافتہ ہونے میں عمل کا فرق ہے. کہ اگر آپ کے پاس جو بھی علم ہے اگر آپ اس پہ عمل ہیں، عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ غلط ہیں مان لیتے ہیں، اگر کوئی غلط ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ باشعور شخص ہیں. میرے خیال میں میرے یہ ناقص علم کے مطابق یہ چیزیں تھی. تو مسعود صاحب آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی تارا ناز تھی، میں آپ کچھ عرض کرنا چاہیں گے یا نہیں، میں بس وہی سے سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ان کا نیکسٹ